बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में गुज़श्ता 10-11 महीनों से जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनकी जिस संगीन पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वो सब आपके सामने है। लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है आज़ादी इजहार राय पर। बल्कि आज की बजाय अगर उसको कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कल बोल टेलीविज़न जो चैनल है उसके को चेयरमैन है शुएब शेख साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तारी में जो उनका वकूआ है वो साल 2016 का है, यानी आज से तकरीबन 7 साल पहले का वकूआ है। और 8 तारीख को उनकी एफआईआर दर्ज की गई है और जब वो कराची से इस्लामाबाद आए तो एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार किया गया। अब उस एफआईआर पे जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो बड़ा मुज़हिका खेज है किसी हद तक। वो एफआईआर मेरे सामने है नाजरीन, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। और वो एफआईआर ये है कि इंक्वायरी है जिसका इंक्वायरी का हवाला दिया गया कि इंक्वायरी नंबर 8/2012-18 was registered at PIA Anti-Corruption Circle, Islamabad. Consequent upon the said inquiry, it transpired that Pervezul Qadir Mehman, ex-additional district and session judge Islamabad, has admittedly received illegal gratification amounting Rs 5 million of the acquittal of Shoaib Sheikh, CEO exec in case titled as the State versus Shoaib Ahmed Sheikh, wide his judgment dated 31/10/2016 in case FIR number 56/2015 of PSFIA cyber crime. This prima facie, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी this prima facie constitute offense of misuse of authority for illegal personal gain and criminal misconduct. Hence, after approval from the competent authority, a case is registered against परवेजुल कादिर मेमन, ये जो उस वक्त एडिशनल सेशन जज थे, जो अब शायद एक्स हैं, रिटायर हो गए हैं, तो उनका हवाला है। और फिर चार्जेस ऑफ टेकिंग ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्विटिंग ऑफ शुएब अहमद शेख। अब ये मतलब बादियुन नज़र में ये महसूस होता है, साबित होता है कि जी उन्होंने पैसे लिए हैं। अब अगर ये एफआईआर, पहली बात है, दुरुस्त मान ली जाए और इस एफआईआर के मदरजात से 100% इत्तफाक किया जाए तो फिर वो जो परवेजुल कादिर मेमन साहब हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए मुबैना तौर पर लिए हैं, उनके साथ क्या सलूक किया, एफआईए ने उनको गिरफ्तार किया, उनसे कोई रिकवरी की, ऐसा कोई सबूत जो है वो आज एफआईए की तरफ से सफ़े मिसल पर पेश नहीं किया गया। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 50 लाख रुपए जो हैं इसके मुतालिक ये कहा गया है कि वो परवेजुल कादिर मेमन साहब जो हैं उनके अकाउंट में शिफ्ट किए गए हैं, ट्रांजैक्शन है उनके अकाउंट से जो शो की गई है। अब इसको ये इल्ज़ाम जहाँ तक है इसको फिर एस्टेब्लिश करना तो बहरहाल प्रोसिक्यूशन की या एफआईए की जिम्मेदारी है। तो अब इसके लिए ज़रूरी ये था कि या तो शुएब शेख साहब का अपना अकाउंट इस्तेमाल होता, उस अकाउंट में से वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते, बात समझ में आती है, एफआईए के इल्ज़ाम में सदाकत नज़र आती। उनके इदारे के किसी बंदे की तरफ से अगर वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते जज साहब के अकाउंट में, तब भी बात समझ में आती थी। और उनके इदारे का कोई मुलाजिम या इदारे के नाम पे जो अकाउंट था, एग्जैक्ट का या बोल का कोई भी अकाउंट यूज होता या शुएब शेख साहब का अपना अकाउंट इस्तेमाल किया जाता तो फिर भी बात समझ में आती है कि ये प्रेमा फेशी ये जो एलिगेशन है ये दुरुस्त है। लेकिन ऐसा कोई नहीं। और फिर बात ये सामने आई वहां कोर्ट में जब उनकी तरफ से लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने केस आर्गू किया और उस आर्गूमेंट के दौरान ये बात सामने आई क्योंकि ब्रिगेडियर साहब हैं जिन्होंने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं, ब्रिगेडियर ताहिर साहब जो, अब ब्रिगेडियर ताहिर साहब को गिरफ्तार भी नहीं किया गया और उनके मुतल्लिक जो है वो किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी नहीं है, सफ़े मिसल पर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं थी। लेकिन चलें, ये तो हो गया ना एफआईए की तरफ से एक जुल्म या रियासती जबर। लेकिन एक और जो इसमें मैं समझता हूँ कि जो ज्यादती हुई है शुएब शेख साहब के साथ, वो ये कि उनका 3 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो भी ग्रांट कर दिया गया। अब जहां तक फिजिकल रिमांड की ग्रांट की बात है तो मैं उस पर पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं, आपको दोबारा मैं ये याद दहानी करा देता हूँ कि फिजिकल रिमांड के सिलसिले में भी जो पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी है जिसको सीआरपीसी भी कहते हैं, उसका सेक्शन 61 और 167 वो बड़े इसमें वाज़ेह हैं। पहली तो चीज़ ये है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की पाबंद होती है। अगर किसी वजह से 24 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल ना हो सके तो फिर उसके फिजिकल रिमांड के लिए अप्लाई किया जाता है। और वो जो पुलिस की फिजिकल रिमांड के लिए एप्लीकेशन होती है वो विद रीजनिंग होती है, यानी पुलिस ये कहती है कि जी इस बंदे पर सपोज मर्डर का इल्ज़ाम है और इस मर्डर में उसने एक कार को इस्तेमाल किया है, उससे एक गन बरामद करनी है और वो गन फलां जगह इसने बताया, तो
پھر اس کے لیے ریمانڈ فار دی پرپز آف کمپلیشن آف انویسٹیگیشن اور فار دی پرپز آف ریکوری آف ویپن جو بھی اس میں استعمال ہوا اس کے لیے ریمانڈ دیا جاتا ہے. تو 167 کے تحت جب ریمانڈ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیس کی اپلیکیشن یا جو بھی ادارہ ریمانڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ود ریزننگ ہونی چاہیے. لیکن ایسی کوئی ریزن نہیں تھی کہ جی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. بھائی انویسٹیگیشن کرنی ہے کس چیز کی؟ یا تو آپ کہیں کہ جی ہم نے شعیب شیخ صاحب سے پیسے برآمد کرنی ہے. اب پیسے تو برآمد کرنے نہیں ہیں. اگر بات مان بھی لی جائے کہ جی شعیب شیخ صاحب نے وہ 50 لاکھ دیے تو وہ 50 لاکھ تو گئے ہیں پھر جج صاحب کے اکاؤنٹ میں. پھر جج صاحب سے ریمانڈ ان کا گرفتار کریں, ان سے رقم ریکور کریں. شعیب شیخ صاحب سے جو ہے وہ کس چیز کی آپ نے مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو شعیب شیخ صاحب کا جہاں تک فزیکل ریمانڈ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ان کے وکلاء کو اس حوالے سے اس ریمانڈ کا جو آرڈر ہے اس کو بہرحال چیلنج کرنا چاہیے. بنیادی طور پر یہ جو کیس تھا یہ ایکویٹل کا بنتا تھا. پریما فیشائی جو چارج ہے اس کی کوئی اس کو پروو کرنے کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پروسیکیوشن کے پاس نہیں تھی. تو ان کے پاس جو ہے وہ اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یعنی جو کیس ان کے خلاف تھا اس میں وہ بری بھی ہو گئے ہیں. اب جس کیس میں وہ بری ہو گئے ہیں اس کو بھی شاید پتہ نہیں کوئی چیلنج نہیں کیا گیا میرا خیال ہے. تو وہ بری ہو رہے ہیں 2016 میں. اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ ایک وقوعہ جو 2016 میں ہو رہا ہے ایف آئی اے اس کی ایف آئی آر درج کر رہا ہے 2023 میں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا پر جو پابندیاں پیمرا در حقیقت پیمرا تو ایک ٹول کا کردار ادا کر رہا ہے, پابندیاں لگانے والے لوگ تو اور ہیں. تو ایک واحد چینل بول تھا جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پراپر کوریج کر رہا تھا. تو شاید کچھ لوگوں کو کچھ اداروں کو اور یا کچھ اداروں میں بیٹھے کچھ طاقتور لوگوں کو بول کی یہ جسارت جو تھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. اس لیے بول کو اور بول کے جو کو چیئرمین تھے پھر ان کو سبق سکھانے کا انہوں نے سوچا اور سبق سکھانے کے لیے پھر ظاہر ہے ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا. اور پھر آج انہوں نے کورٹ میں ایک اور بھی بڑی بات کی ہے کہ جی میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ بھی پراپر ان کا میڈیکل کرایا جاتا اور ان کے اس بات کی متعلق جو انہوں نے کی کہ غیر انسانی سلوک کیا گیا تو اس پہ بھی جج صاحب کو بہرحال پوچھنا چاہیے تھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا غیر اگر کوئی آپ پہ تشدد کیا گیا تو پھر آپ کا میڈیکل کراتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. اب ایک طرف تو جب پیمرا کے ذریعے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور پیمرا جو ہے اس کے ذریعے جو قابو نہ آئے تو پھر اس کو ایف آئی اے کے ذریعے قابو کیا جائے. تو شعیب شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی بہرحال میں سمجھتا یہی ہوں کہ وہ بھی اپنے ضمیر کے قیدی ہیں اور میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ معاملات اس سے بالا عدالتوں میں گئے اوپر والی عدالتوں میں گئے تو شاید ان کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ ان کے کیس میں مجھے کوئی جان نظر نہیں آتی. بڑا فٹ کیس ہے ایکویٹل کا ان کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے. کچھ شہری ہیں منیر احمد انہوں نے اظہر صدیق صاحب ایک معروف وکیل ہیں ان کے توسط سے ایک پیٹیشن فائل کیا اور اس میں پیمرا کو فریق بنایا. اور اس پیٹیشن میں انہوں نے جو ان کی پرے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور پیمرا قوانین جو ہیں وہ کسی اشتہاری یا کسی بھگوڑے شخص کو لائیو یا اس کو ٹی وی پر دکھا نہیں سکتے, اس کے بیانات نہیں دکھا سکتے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ٹی وی پر دکھایا بھی جا رہا ہے اور ان کی تقاریر بھی دکھائی جا رہی ہیں, ان کو چلایا جا رہا ہے. تو پیمرا جو ہے وہ اس پابندی پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے. اور پیمرا کو پابند کیا جائے کہ قانون کے مطابق وہ لوگ جو اشتہاری ہیں, بھگوڑے ہیں, مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں, ان پر پابندی کے حوالے سے جو پیمرا قانون ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب یہاں بھی پیمرا کا دوہرا معیار جو ہے وہ سامنے ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ملک میں بہرحال ایک مقبول لیڈر ہیں, ان کے حوالے سے پیمرا نے 5 تاریخ کو پابندی لگا دی تھی. وہ خیر آرڈر تو سسپینڈ کر دیا کورٹ نے پابندی کا, لیکن ایک طرف جب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر پابندی ہے وہ کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہے, جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہرحال ایک عدالت سے سزا یافتہ بھی ہیں, بھگوڑے بھی ہیں اور اس ملک سے باہر ہیں اور قانون کے مطابق وہ بہرحال قانون کو مطلوب ہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جا رہا تھا. تو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ایک اس قسم کا سلوک جو ہے وہ بہرحال نظر آتا ہے کہ ایک ادارے کی طرف سے جانبداری برتی جا رہی ہے. اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, ان کی پالیسی جو ہے وہ یونیفارم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ ایک اور بھی کام ہوا ہے وہ یہ کہ کوئٹہ میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, اور اس ایف آئی آر میں کوئٹہ سے پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے بھی لاہور آئی ہوئی تھی. گزشتہ 2-3 دن سے لاہور میں تھے وہ, لیکن شاید ان کو گرفتاری کا موقع نہیں مل رہا تھا یا اوپر سے اجازت نہیں مل رہی تھی, جو بھی مسئلہ تھا.
تو عمران خان صاحب نے وہ جو ان کا وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا گیا تھا کوئٹہ کی کورٹ کی طرف سے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کرنے کے نتیجے میں آج کورٹ نے شاید 2 ہفتوں کے لیے وہ وارنٹ آف اریسٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. یعنی اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس مقدمہ میں، جس میں کوئٹہ سے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی، اور وہ مقدمہ بہرحال اس میں وارنٹ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. یعنی عمران خان صاحب کو بہرحال ایک ریلیف مل گیا جو ملنا بھی چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی تشویشناک اور ایک قسم کی الارمنگ نیوز ہے، وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ علی بلال جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے اور پولیس کی کسٹڈی میں جن کا مرڈر ہوا، جن کو مار دیا گیا بے دردی سے، اور ان کے والد جو ہیں اور دیگر اہل خانہ وہ غائب ہیں، ان کے نمبر بند ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اور کچھ لوگوں کی طرف سے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کا اور پولیس آفیشل جو ہیں ان کے خلاف جو آپ نے درخواست دی ہے، آپ وہ درخواست ودرا کریں. اور یہ بہرحال فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو وہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ تو خیر ایسا نہیں ہوا، لیکن اب چونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شاید میڈیا اور جو مختلف پاکستان کے چینلز ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، یا ان پہ دباؤ ہے، یا ان پر پابندی ہے، جو بھی ہیں، لیکن سوشل میڈیا بہرحال ایسی چیزوں کو دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے. تو یہ بڑا تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، اور میں یہ ایک قسم کی پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے یہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں مرحوم علی بلال کے، وہ ان کو بازیاب کرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ پہ کون دباؤ ڈال رہا ہے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو پاکستان میں اس قسم کی پریکٹس جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو ذیلی اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں ان کے نیچے اداروں میں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو فصل آپ بو رہے ہیں یہ بہرحال اس نے جوان بھی ہونا ہے اور پھر یہ کٹے گی بھی صحیح، اور پھر یہ جو آپ فصل بو رہے ہیں پھر ظاہر ہے یہ اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا، اور جلد یا بدیر بہرحال یہ نتیجہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. وہ لوگ جو اس وقت غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی وہاں پر کر رہے ہیں، تو پاکستان میں قانون تو بہرحال موجود ہے، اس پہ عمل درآمد ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن ان غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات پر بہرحال کبھی نہ کبھی آپ سے جواب طلبی ضرور ہوگی. حاضرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.